नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तो हम जो बात कर रहे थे मैदान करबला के बारे में, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में बातें हो रही थी। तो इसमें यह था कि 2 तारीख़ को 2 मुहर्रमुल हराम को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफ़िला जो है वो करबला के मैदान में पहुँचा। 3 तारीख़ को उन्होंने पानी पे बंदिश कर दी। पानी किल्लत से दे रहे थोड़ा पानी मतलब, लेकिन लास्ट जब 7 तारीख़ हुई, 7 मुहर्रम हुई तो पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। सख्तियों का मकसद ये था कि वो ये बावर करवाना चाहते थे कि अगर हम आपको पानी नहीं देंगे, हम आपको सहूलतें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप हमारी बातें मानेंगे। असल में वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर प्रेशर डालना चाहते थे कि आप और आपके साहब जो हैं वो यजीद की बैत कर लें। वो चाहते थे कि आप लोग जो हैं उनकी बातें मान लें। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ और सच की इलामत थे, हक़ और सच के पैकर थे। यजीद एक कमारबाज था, एक झूठा था। इससे पहले कि एक बात बताता चलूँ कि मदीना शरीफ में एक दफ़ा यजीद हज करने गया जब मक्का में, तो वापसी में मदीना शरीफ आया। जब हज करने गया तो अपने साथ शराब के मटके लेकर गया, अपने साथ गाने वाले और औरतें और गाने वाले मर्द मतलब गवैये अपने साथ लेकर गया मक्का मुकर्रमा में जब हज करने गया, और वहाँ से वापसी में मदीना शरीफ चला गया। जब वो मदीना शरीफ वहाँ पे गया है तो वहाँ पे ना उसने अपना एक वहाँ पे जो उसका था, ये उम्वी खलीफा हज़रत अमीर माविया के बेटे थे, लेकिन इनका किरदार और इनकी मतलब इनमें खूबियाँ कोई भी नहीं थी। बद किरदार था, गलत काम करता था और इसके जो साथी थे उनको भी राह से भटका रहा था। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी ये तस्लीम नहीं करते थे कि वो इस तरह के जाबर, ज़ालिम, गलत और शराब नोश जो बंदा है उसकी बैत करें। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये मदीना में गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको मिलने के लिए गए। जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल फील हुई। तो आपने पूछा कि ये स्मेल किस चीज़ की है। तो ये यजीद जो था वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब वहाँ पे मसनद पे बैठा हुआ था अपनी जो भी थी इसकी। तो इसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया अपने पास और कहा कि ये एक जाम आप भी लो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शराब पेश की तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दुत्कार दिया और कहा कि ये क्या मतलब, आप ये क्या काम कर रहे हो। आपने फरमाया कि ये क्या काम हो रहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और यहाँ पे शराब जो है उसकी बंदिश है और आप ये शराब पी रहे हो। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपनी आंखों से ये हाल देखा और अपने कानों से यजीद की जो है वो जाम की इनविटेशन जो है वो सुनी, आप कैसे चाहते कि अल्लाह के नबी के दीन के लिए एक ऐसे बंदे की पैरवी कर ली जाए जो बंदा ही गलत हो, जिसका किरदार गलत हो, जो फासिक हो, फाजिर हो, जो हर बुराई में मुलव्वस हो, और जो उसके साथी हैं अपने जैसे साथी उसने रखे हुए थे सारे, उनको भी यही तरगीब देती थी क्योंकि आज़ादी उन्हें दी हुई थी, इसलिए वो लोग इसमें अपना फ़ख्र फील कर रहे थे। तो इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मुहर्रम की ये वाक़या करबला का जिक्र आता है तो इसमें ये भी बात साबित होती है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ के लिए डट गए और आपने बातल के हर जुल्म को बर्दाश्त किया और आखिर तक बर्दाश्त किया कि यजीद ने जब मुस्लिम बिन अकील मदीना वो उधर गए थे कूफा में तो उनको कत्ल किया और साथ ही जो उनके हाथों पे हज़ारों लोगों ने बैत की थी कूफियों ने, उनको बड़े बड़े सरदारों को उसने कैद कर दिया। तो जब छोटे जो गरीब गुरबा थे जो उसके साथी थे उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े सरदार कैद हो गए हैं तो अब हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए वो फ़ौरन जब इमाम मुस्लिम बिन अकील जो हैं इन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा जो इनके साथी थे, तो इनको नमाज़ों के बाद नमाज असर का टाइम था तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा जो इनके साथ थे जो कहते थे हम आप पे कुर्बानियाँ दे देंगे, आप हज़रत इमाम हुसैन को बुलाएं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बुलाएं और हम उनके हाथ पे बैत कर देंगे, जिन्होंने इतने हज़ारों खतूत लिखे थे। वो जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई साथ ना था, तो फिर इस तरह आपको भी शहीद कर दिया, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। तो इससे पहले ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला चल पड़े थे और जब वो करबला में पहुंच गए तो 3 तारीख़ को इन पे पानी जो है उसकी किल्लत कर दी गई। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उन्होंने अपने साहब को इकट्ठा किया। ये शब आशूरा से एक दिन पहले की बात है और आपने रात को आपने उनको इकट्ठा किया और उनको बताया कि देखो हमारे लिए शहादत का वक़्त बहुत करीब है, तो मैं आपसे अपनी बैत का हाथ उठाता हूँ। आप में से जो रात की तारीकी में जाना चाहे
اور صبح اپنے گھر میں پہنچنا چاہے اسے ہر طرح کی آزادی ہے۔ جب یہ باتیں سنی تو وہ صحابہ جو تھے وہ تو تن من دھن ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے، اپنی خون کی آخری قطرہ تک آپ پہ قربان کرنے کے تیار تھے۔ انہوں نے فوراً انہوں نے کہا یا امام، ہمارا من تن دھن ہماری ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ ہم تو اپنی جان کی قربانی آپ کے لیے دینا اور آپ کے لیے جان کو قربان کرنا باعث فخر صبر کرتے ہیں، اور آپ حق کے لیے لڑ رہے ہو اور ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، ہم اپنے اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سرخرو کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اور ان میں اور جذبہ بڑھ گیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیا کرتے تھے، اپنا خطبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے جب خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، تو حضرت امام اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو ہے اس کا وقوف کیا وہاں پہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ مطلب اتنا لاڈ پیار کرنے والے، اور جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان تک جو ہے وہ مطلب اپنا لعاب چٹوایا، اپنی زبان چسوائی تھی، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ مطلب اتنے پیارے اور اللہ کے نبی کے لاڈلے امام حسین رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ اس طرح کا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے حضرت علی کے گھر کے پاس سے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اندر گئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ امام حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے حسین کو رونے نہ دیا کرو، ہر ممکن کوشش ہو کہ حسین کبھی رو نہ پائے۔ تو وہ حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے اتنے پیارے اور نواسے تھے، تو پھر مطلب جب انہوں نے دیکھا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ جنہوں نے جانا ہے چلے جائیں، لیکن اصحاب نے کہا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم تو پھر اگلی رات مطلب آپ نے رات وہاں پہ قیام کیا، صبح عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحاب کو دوبارہ اکٹھا کیا اور اپنے لشکر کو منظم کیا اور اپنے صحاب کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پھر ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا بنی امیہ کا جو تھا، یہ یزید جو تھا یہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا نا، اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کرتا تھا ظاہر، لیکن چونکہ اس میں خلافت والی اور اس میں مسلمانوں والی باتیں جو ہیں وہ کم تھیں، منافق تھا، شراب نوشی اور جوا اور قمار بازی، ہر غلط کام جو ہے وہ یہ کرتا تھا۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا بنو امیہ نے اطاعت پروردگار چھوڑ دی اور معاشرے میں ظلم، جبر، قمار بازی کو ترغیب دی، اور ان لوگوں نے، کوفیوں نے مجھے خط لکھ کر، ہزاروں خط لکھ کر یہاں بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ ہمارے ہاتھ پہ، اگر یہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، اگر کیونکہ یہ بے وفا ہے، انہوں نے میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیوں نے قتل کیا، شہید کیا، انہوں نے میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا، انہوں نے میرے کزن امام مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یہ نہ ہی وعدہ وفا کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی بات سے پھر جائیں گے، ہزاروں انہوں نے خط لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پھر جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کو منظم کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ان کے سامنے چلے گئے۔ انہوں نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو ساتھ جو یزید کا لشکر تھا، عمر بن سعد کا لشکر تھا، اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں، یہ عمر بن سعد جو ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد، میں اور میرے ماں باپ تم پہ قربان، کہ اتنے اچھے صحابی اور اتنے بزرگ صحابی جو حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے تھے عمر بن، اور یہ
عمومی لشکر جو ہے اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے. تو آپ وہاں پہ چلے گئے گھوڑے پہ سوار ہو کر, وہاں پہ گئے, آپ نے ان کو بھی ایڈریس کیا. آپ نے ان کو کیا ایڈریس کیا کہ آپ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں. آپ نے کہا کہ اس وقت زمین پہ فاطمہ کا بیٹا اور نبی کا نواسہ کوئی اور بھی ہے, وہ نبی جو اسلام کی دعوت, جو اسلام کے لیے آئے, جنہوں نے دنیا میں اسلام نافذ کیا, وہ نبی جس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اور میں اس نبی کا نواسہ ہوں, اور میں حق کے لیے. تاکہ آپ نے یہ ساری باتیں تب کی تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کیا ہے. آپ نے یہاں پہ اپنا واضح مقصد کہ عمومی لوگوں کو یہ بتایا کہ میں یہاں پہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ حق قائم ہو اور باطل مٹ جائے, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. یہ شعر تو یہی ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, مطلب یزید مر گیا, مٹ گیا, لیکن حق جو ہے وہ اپنے قائم رہا. اور پھر آپ نے یہ جو خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے یہی کہا کہ میں اسی لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ میں حق قائم کر سکوں اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر یہ اس طرح اپنے باتیں بتاتے رہے تو ہم تو سب جو ہے ان کے پیچھے لگ جائیں گے. تو عمر بن سعد آگے بڑھو, آگے بڑھو اور حملہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے سوچا شاید آپ نے پھر ان پہ واضح کیا کہ میں یہ واز اس لیے نہیں کر رہا. انہوں نے سوچا کہ شاید واز اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ صلح صفائی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں واز اس لیے نہیں کر رہا, میں آپ کو اپنے آنے کا مقصد بیان کر رہا ہوں کہ میں نبی کا نواسہ ہوں اور آیا ہوں حق کو قائم کرنے کے لیے. یہاں پہ برائی پھیلی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے مجھے بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, لیکن آپ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو, اور مجھے یقین تھا کہ آپ نے پھرنا ہی ہے, لیکن میں پھر بھی اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے حق, اللہ کے دین کی اور اللہ کے نبی کے دین کی یہاں پہ تبلیغ. اور حالانکہ اتنا ٹف ماحول تھا لیکن اس میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ نہیں, حق ہی ہے, اور حق کے لیے جان دینا جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اس لیے آپ نے پھر اللہ سے دعا کی, ساتھ ہی آپ نے کہا, فرمایا اے اللہ پاک میں تیری دین کی سربلندی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, اور کفر کو مٹانے کے لیے, یہ جو کفر ہے, جبر ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اے اللہ پاک تو مجھ پہ راضی ہو جا, اے اللہ پاک میں تجھ پہ راضی ہوں, تو بھی مجھ پہ راضی ہو جا. اور اس طرح پھر جنگ شروع ہو گئی. سارے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. امام زین العابدین جن کو حضرت سجاد بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے, ان کے بعد حضرت علی اکبر تھے, ان کے بعد حضرت علی اصغر تھے. تو حضرت علی اکبر نے صبح فجر کی اذان دی, اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کی گئی. نماز کے بعد یہ معرکہ شروع ہو گیا اور سارے صحاب کو انہوں نے شہید کر دیا گیا, کیونکہ امام زین العابدین بیمار تھے اور وہ جنگ میں نہ جا سکے. حالانکہ ان کا وہ سردار جو تھا, وہ جب آپ صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو وہ خیمے میں دیکھنے آیا, اور اس نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں, تو بیمار ہیں. تو اس نے ان کو نہیں کچھ کہا, کیونکہ اللہ پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے چلانی تھی, اہل بیت کی نسل آگے چلانی تھی. اس لیے امام زین العابدین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا. پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ چلے گئے, اور جب دیکھا کہ پھر انہوں نے جب سارے صحاب کو شہید کر دیا, ایک کے بعد ایک لاشا گر رہا تھا, اور ایک کے بعد ایک غم کی جو لہر تھی بڑی سے بڑی وہ آ رہی تھی. بیبیاں جو ہیں وہ زار قطار رو رہی تھیں, تڑپ رہی تھیں کہ ان کے بچے, چھوٹا بچہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے اس کو جب پانی کے لیے ان کو کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, فرات کی طرف جا رہے تھے کہ اس کو تو پانی دینا ہے, اس کو تو پانی پلانا ہے, تو انہوں نے 2 بھالی والا تیر جو ہے وہ مارا اور ان کو بھی شہید کر دیا. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادری سے, بڑی جان فشانی سے لڑے ہیں, اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں انہوں نے جان قربان کر دی. اور آخر میں یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک میں تجھ پہ راضی ہوں, تو بھی مجھ پہ راضی ہو جا. اور جب یہ دعا پڑھ رہے تھے تو ان میں سے کسی یزید کے لشکر میں سے ایک بندے نے کہا پتہ نہیں وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں غلط طریقے, مطلب میں کیا کر دیا میں نہ ایسے. حالانکہ آپ کو تو سب پتہ تھا, یہ باتیں تو آپ کو معلوم تھی کہ شہادت کے لیے ہم آئے ہیں, اور اللہ کی راہ کی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم آئے ہیں, اور اللہ کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. تو شہادت تو ہمارا مقدر ہے. اس لیے وہ جب انہوں نے ان کے لبوں سے, جب ان کو شہید کیا گیا, ان کے لب ہل رہے تھے, اور جب کسی نے سنا جا کے تو آپ یہی فرما رہے تھے اللہ پاک میں تیری رضا پہ راضی ہوں, تو بھی میری رضا پہ راضی ہو جا. اور اس طرح یہ واقعہ جو ہے سن 61 ہجری میں پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ پوشی کے
50 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ 61 ہجری یعنی 50 سال بعد جو ہے یہ پیش آیا، جس میں آپ، اور اس کے بعد انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی، اور اس کے بعد انہوں نے خیموں کو آگ لگانے کے بعد بہت بڑا ظلم، زیادتی اور انتہا کی زیادتی کر دی۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح انہوں نے بیویوں کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح دربار میں یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے سر کا جسم سے علیحدہ کر دیا گیا تھا تو وہ منگوایا، دربار میں ان کے پیش کیا گیا، تو یزید نے کیا اس کے ساتھ حرکتیں کی، بغیرت یزید نے اس کے ساتھ کیا حرکتیں کی، اور صحابہ کرام، حالانکہ جو یزید کے ساتھی تھے اموی خلیفہ جو اس کو مان رہے تھے، وہ بھی اس پہ افسوس کر رہے تھے کہ یزید کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔